बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने का बहुत ज़्यादा बरक़ात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 गुना दुरूद पाक पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मजमून है, और दिनों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं, और जुम्मे का दिन पढ़े जाने वाला दुरूद बनफ्से नफीस मैं खुद समात करता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी आपका बराह रास्त जुमे का दुरूद समात फरमाना। तो हमें चाहिए कि जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला खल्क़िही। आज हम जुमे के दिन के बारे में ही बात करते हैं। नॉर्मली हम जुमे का दिन ऑर्डिनरी अंदाज में गुजार देते हैं, थोड़ी सी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा जुमे की नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद ये एहसास नहीं होता कि ये जुम्मा हमारे लिए रब की तरफ से कितना बड़ा इनाम है। जुम्मा जो है वो सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुम्मा का जो दिन होता है उसकी रात को दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुमे के दिन को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जो मुसलमान जुमे के रोज़ इंतकाल कर जाए वो शहीद का रुतबा पाता है और अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। जुमे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इसीलिए जब जुमे के दिन हज आता है ना, उसको हज अकबर कहते हैं, क्योंकि हज भी 70 हज के बराबर हो जाता है। ऐसी कोई स्कीम आ जाए, ऐसा कोई मामला हो जाए कि फलां दिनों के लिए कोई स्कीम है, तो ये काम करोगे तो पैसे डबल हो जाएंगे। तो कहीं पे कोई फलां मुल्क में टैक्स कम हो गया है, गाड़ी मंगवा लो, और कहीं मॉल पे सेल लगी है तो पैसे बच जाएंगे। हमें कारोबार में जहाँ जब प्रॉफिट नज़र आता है, हम कई किलोमीटर दूर जाके भी हम जाके वो डिस्काउंट जो है अवेल करते हैं, तो कि हमें फ़ायदा है इसमें। तो सेल लगाकर बहुत सारे स्टोर वाले सर्दियों में गर्मियों का माल बेचते हैं और गर्मियों में सर्दियों का माल बेचते हैं। हम वो भी ले लेते हैं। हम कहते हैं चलो सस्ता मिल रहा है, ले लो, सर्दियों में काम आएगा। ये हमारा माइंड सेट होता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, शरई तौर पर भी जायज़ है। लेकिन यही जहन हम अपनी नेकियों में क्यों नहीं बनाते? जुमे के दिन एक नेकी करे तो 70 नेकियाँ। तो अब आप ये देखें कि किसी ने जहन बनाया हुआ है कि मैं मंडे वाले दिन किसी मरीज़ की अयादत के जाऊंगा, तो या हमने किसी की मदद करनी है, तो जो काम हमने मंडे ट्यूसडे संडे को करने हैं, अगर वो हम जुमे वाले दिन करें तो 70 टाइम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन बन जाए ना, इंशाल्लाह हम बहुत सारी नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं, और यही नेकियां आखिरत में हमारे काम आएंगी। याद रहे, मरने के बाद कफन में जेब नहीं होगा, और ना ही कब्र में कोई ऐसी अलमारी या तिजोरी होगी। मेरे और आपके साथ जो जाएगी वो है हमारे आमाल। तो इसलिए हमें अपने अमाल को सही करना चाहिए। हमारी जो भी दुनिया है वो यहीं रह जाएगी। बल्कि एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात किताबों में लिखी है, इंसान का इंतकाल होता है तो घर वाले आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या छोड़ा है इसने, मरहूम ने अपनी पीछे क्या छोड़ा है, वसीयत क्या है। मगर फरिश्ते जब बंदा कब्र में जाता है तो आपस में ये गुफ्तगू करते हैं, बताओ मरहूम ने आगे क्या भेजा है। असल चीज़ वो नेकियां हैं जो हमने आगे के लिए जमा कर रखी हैं। अल्लाह की रहमत से हर हफ्ते में एक दफ़ा जो जुम्मा आता है वो हमें दिन मिलता है कि हम उसमें खूब नेकियां कमा सकते हैं। हमारे बुजुर्गान दीन हर जुमे तलाश कर कर के नेकियां करते थे, और जुमे के लिए अपनी नेकियों को मज़ीद बढ़ाते थे। हमें भी अब अपना जहन बनाना चाहिए कि हमें
اس دن کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے بنا دی ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ کا اہتمام کرنا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہے. ہر جمعہ اونٹ کو قربان کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، لیکن اگر آپ سب سے پہلے نماز کے لیے جائیں تو وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ نے اونٹ قربان کیا ہے. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. ثواب کم ہوتا جائے گا، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں جائیں، اور لیڈیز جو ہیں وہ اپنے کام کاج ختم کر کے وہ اپنے نماز کی طرف راغب ہوں. اور اس طرح سے جو اول ٹائم میں لیڈیز نماز پڑھتی ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے صدقے کا. اسی طرح جہاں نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے، اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر خدا بھی اس ملٹی پلائی کو، جو ہمارے صدقات ہیں اور گناہ جو ہیں وہ آپ کے اسی طرح 70 گنا کم ہوتے ہیں. جیسے ایک گناہ آپ کا ہے تو وہ 70 گنا آپ کے کم ہو جائیں گے. اور اسی طرح جس طرح سے مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کیونکہ حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا بھی بہت زیادہ حقوق العباد ادا کرنے کی بھی اہمیت بتائی ہے. جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں یا بچے جو ٹوپی پہنتے ہیں ان پر اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو جمعے کے دن ایک ٹوپی دیں یا عمامہ دیں، عمامہ پہن کے وہ مسجد میں جائیں، تو اس میں بھی ثواب ہے. اور لیڈیز اپنے آپ کو کور رکھیں، اپنے بالوں کو کور رکھیں، ناخن کاٹے جائیں جمعے کے دن تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹے تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال اور کاروبار کی لالچ ہوتی ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی لالچ ہمارے دل میں پیدا کر دے تو ہم نیکیوں کی طرف لپکیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں، نیکیوں کو تلاش کریں. صحابہ کرام نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کی مثال دیتے ہیں کہ آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، اور آپ بہت نیکیاں کرتے تھے. آپ جمع کر کے رکھتے تھے اپنے ایسے کام جو کہ جمعے کے دن کرنے ہیں. ایک بار مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اسے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر اپنے معاملات کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. اسی طرح یہ خبر عثمان غنی کو پہنچی، تو حضرت عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے وہ
میں وہ کنواں، انہوں نے کہا کہ اگر میں وہ کنواں خرید کر اس مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان، یہ آفر سب کے لیے۔ حضرت عثمان غنی نے جس قیمت پہ وہ کنواں دیا، خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ صحابہ کرام کو جب بھی چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے ایکٹیو رہتے ہیں، ایگریسو رہتے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے یہ کام کر لو، اس میں منافع ہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ تو لیکن ہم دین کے معاملے میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتے، تو ہمیں دین کی معاملات میں بھی ایسے ہی ایکٹیو رہنا چاہیے۔ آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہی تھی کہ جمعے پر بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جمعے کا خطبہ سننے کی طرف بھی راغب کرنا چاہیے۔ بچپن سے ہم جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ترجمہ بھی بتانا چاہیے، اسپیشلی لڑکوں کو، ویسے تو لیڈیز کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو دین کی طرف راغب کریں اور ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی بتائیں۔ عشق رسول کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت دین حق کی شرط اول ہے، تو ہمیں محبت رسول پیدا کرنی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو ماں باپ سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی، لیکن کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ٹاپ آف دا لسٹ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم سب میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اور یہ میلاد کا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف زبانی کہنے سے نہیں ہوگا، ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو سنتوں میں، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہی اسی لیے تھی کہ میری امت جو ہے وہ اس پر عمل کر سکے۔ انہوں نے یہ سب کر کے دکھایا، جمعے کا اہتمام کیا۔ تو اسی طرح سے ہے کہ آپ کو کوئی بچہ ملے اور کہے میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے والد پر میری جان قربان ہے، آپ کہیں یار کمال، ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بات بھی نہیں مانتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا، ابو میرے سب کچھ ہے، میری جان ہے، میری جان قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ جھوٹا دعویٰ۔ اب اپنے بارے میں تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم ان کے عاشق ہیں، یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ اعمال میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نبی پاک کا امتی؟ نہیں۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ تو پھر یہ کیسا عشق ہے؟ کہ آپ مسلمان بھی کہلاتے ہو
اور وہ دھوکہ بھی دے رہے ہو، مسلمان بھی کہلاتے ہو، حرام بھی کماتے ہو، مسلمان بھی کہلاتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہو، تو شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، اور آپ سارے غلط کام بھی کرتے ہو، اور جمعے کے دن بھی جمعے کا اہتمام نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ عشق رسول یہ ہے کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام ہے۔ تو شاعر نے جیسے کہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیرے ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ کس کا امتی ہے، کس کا غلام ہے۔ تو اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ تو آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم بچوں کو قرآن پاک تو پڑھاتے ہیں، لیکن وہ قاری صاحب بس قرآن پاک ایک دفعہ ختم کروا دیتے ہیں، اس کے بعد بچے قرآن نہیں کھولتے۔ ماں باپ کہتے بھی رہے تو بچے نہیں کھولتے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو قرآن مجید کھولنے کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھانا چاہیے، ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، کہ بچوں نے قاری صاحب سے تو پڑھ لیا، اس کے بعد وہ بند کر کے رکھ دیا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ بچوں سے یہ پوچھیں کہ آپ نے فیس بک کب کھولا تھا، بچے کہیں گے مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا، اور واٹس ایپ کو کھولا تھا تو بچے کہیں گے ابھی مسجد میں داخل ہو کے بھی ایک دفعہ دیکھ لیا ہے۔ تو ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک کب کھولا تھا، کہیں گے رمضان شریف میں کھولا تھا۔ اب کب کھولیں گے؟ رمضان شریف میں کھولیں گے۔ تو ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ تو جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہمارے کام آئے گی، قرآن پاک میں بھی یہ روشن رہے گا۔ تو دلی سکون کے لیے قرآن کی طرف راغب ہو جائیں، اور قرآن پاک کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں ہماری پوری زندگی ہے۔ جو سائنسدان باتیں اب ثابت کر رہے ہیں وہ قرآن پاک میں تب لکھی گئی تھی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو پلیز جمعے کے دن کے صدقے ہی اپنے بچوں کو تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں بتائیں، باتوں میں بتائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو اگلے جمعے پھر۔ اللہ حافظ۔